جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर ये एक मिनट आसमा क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं और रात को चलना है भाई। और ये नहीं वो कह रहे हैं कि तमाम टीवी चैनल ने क्योंकि आज का लोगों पीछे कर ले। हाँ ठीक है मैं इंतजाम करती हूँ। अब ठीक है, चलो ठीक, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त सहाफ़ियों के धरने से जो कि पार्लियामेंट के बाहर जारी है, वहाँ से मैं आपसे खतक है। और ये बहुत अहम मौका है कि जब हम यहाँ पे बैठे हैं उस कानून के हवाले से जो कि अभी तक प्रपोज्ड है और अभी तक उसको सिर्फ उसका मसवदा पेश करने की कोशिशें की जा रही है। वो काला कानून जो कि मीडिया की आज़ादी को और मीडिया के जो तमाम इस वक्त जो हमारा आज़ादी राय है उसको सल्ब करने की एक कोशिश होगी। यहाँ पे सारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, PF यूजेज़ हैं, RI यूजेज़ हैं, जितनी यूजेज़ हमारी सहाफ़ियों की मुंतखब यूजेज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो चुनतखब हैं, और चुनतखब का ही दौर है, लेकिन हम मुंतखब की बात करें जो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के लिए बात की है, सहाफ़ियों की आवाज़ के लिए। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब हम पाबंद थे, पाबंद सलासिल थे, जब हमारे बोलने पे पाबंदी थी, मोहतरमा यहीं आई थी और हम सबके साथ उन्होंने उस वक्त भी यकजहती की थी इस्लामाबाद के अंदर। तो मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस सिलेक्टिव, क्योंकि इन्होंने सिलेक्टेड कहा था सबसे पहले, तो इस निज़ाम के बारे में उनकी अब क्या राय है, क्योंकि ये मज़ीद आगे बढ़ता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलावल साहब, मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हामिद मीर साहब भी, बाकी हमारे जितने सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी मौजूदगी में। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो काला कानून जिसके लिए हम सब एहतजाज कर रहे हैं, ये उस मंजिल की तरफ एक सफ़र है जो हुकूमत ने शुरू किया है, सिंगल पार्टी सिस्टम या मज़ीद आमरीत की तरफ, ये उसकी तरफ एक कदम है? मैं समझता हूँ कि ये एक नया कानून ज़रूर है, लेकिन ये इनका पहला कोशिश नहीं रहा है। और पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हर वक्त का जालिम, हर वक्त का आमिर ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान की सहाफ़ी का आवाज़ बंद करने का, पाकिस्तान का मीडिया का कमज़ोर करने का, लेकिन वही मीडिया बाद में जाके उन आमिरों के, उन जालिमों के अकीलीस हीर साबित हो चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से मुशर्रफ ने मीडिया के साथ जुल्म किया और फिर किस तरीके से उसी मीडिया पे उसके खिलाफ, उसके आमरीत के खिलाफ मुहिम चलाया गया। जितना जुल्म ज़िया-उल हक करता था, उतना बहादुरी के साथ पाकिस्तान का सहाफ़ी सच के साथ खड़ा रहता था। और ये एक नया काला कानून है। हम इस नया काला कानून को भी नहीं मानते। हम समझते हैं कि अगर ये कानून बनता भी है तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों में इतना दम है, जिन्होंने माजी में मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, जिन्होंने माजी में आमिर मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, वो इस कठपुतली को और इस कठपुतली के सारे काले कानून को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये बिलावल साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़ाहिर सहाफ़ी तो खड़े हैं हर दौर में, पाबंदियाँ सियासतदानों ने और जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने बर्दाश्त की हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम अपोजिशन के सर पे भी इस वक्त जा रहा है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होती, एक प्लेटफॉर्म पे होती, तो शायद ये जो सिस्टम इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है वो इतना आसान ना हो जाता जो कि इस वक्त है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस हुकूमत की लेजिटिमेसी की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में जमहूरियत की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में आपका आज़ादी की, मीडिया का आज़ादी की बात है, तो सब एक पेज पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि कोई वजह नहीं है कि आपको या मुझे या पाकिस्तान का आम आदमी को, इस वज़ीर आज़म को एक और दिन भी वज़ीर आज़म बर्दाश्त करने। वो कैसे? इसलिए हमने इसी पार्लियामान के फ्लोर पे, जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान का मेजॉरिटी साबित करके वो वज़ीर आज़म बना,
اسی فلو سے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر منتخب کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ عدم اعتماد جو ایک جمہوری ہتھیار ہے، وہ جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہم اس سلیکٹڈ کا جو دور ہے ختم کر سکتے ہیں. اور میرا آج بھی یہی اپیل ہے جو میں ان دنوں میں کہتا تھا ہمارے دوستوں سے کہ اس موقف پہ اگر ہم سب مل کے آ جائیں تو یا ہم اس کو فوراً گھر بھیج دیں گے یا اتنا ہلا کے رکھ دیں گے کہ وہ اس قسم کے ظلم نہیں کر سکیں. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان کو پیدا کرنا ہوگا جو کہ سر نوابزادہ نصر اللہ خان کا بیٹا میرا ساتھ ہے، ادھر ہی کھڑا تھا، آپ کا احتجاج میں شامل ہے اور ہم نے بہت کی کوشش کی. اصولاً جو پی ٹی ایم کا ہیڈ ہوتا ہے ان کا یہ امپارشل ایسا کوئی رول ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم نے وہاں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریٹن میں طے کیا، جو ہم نے ہر میٹنگ میں کہا، جو ہم نے ان سے الگ ہونے کے بعد بھی کہا، اب میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے جگہ جگہ پہنچ کے عوام کے سامنے بھی رکھوں گا کہ ہم عمران کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس سلیکٹڈ رول کو ختم کر کے ایک دروازہ کھولنا چاہتے ہیں ایک نیا سیاست کے لیے، ایک وہ سیاست جو عوامی نمائندگی پہ یقین رکھے اور جو فیصلے عوام کے نمائندے کریں گے وہ عوام کے لیے، عوام کے مستقبل کو ضرور سوچ کے وہ فیصلے کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت پہ شبخون مارنے کی ایک تیاری ہے جس کا پہلا نشانہ صحافی ہیں، کرنا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے، یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، یہ ہر وقت ایک کوشش ہے سارے وہ قوتوں سے جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہاں کے شہری آزاد ہو، یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے ووٹ دے، یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے سوچے، یہاں کی شہری اپنے آزاد طریقے سے بولے. ہمیشہ اس سچ کے خلاف، اس آزادی کے جو مخالف ہے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنا کوشش جاری رکھنا ہے، ہمیں اپنا جمہوری سپیس کسی کو سیدھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں میڈیا میں بھی وہ سپیس نہیں سیدھ کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ وہ پارلیمان جو ہمارے سامنے ہیں، اگر پاکستان کے سیاستدان اپنا سپیس اس فلو پہ چھیننے شروع کر دے تو کوئی اور ہمارا سپیس میں مداخلت نہیں کر سکے گا. تو ہمارا یہ محنت ہوگا، ہمارا یہ کوشش ہوگا، ہمارا یہ جدوجہد ہوگا کہ جمہوریت کے لیے جو سپیس ہے، جو عوام کا سپیس ہے، وہ عوام کے پاس واپس لے آئے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بات کی ہم سے اور اس بارے میں. جی جی میں آپ لوگوں کا مائک کون سا ہے؟ آپ لوگوں کا مائک کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہو سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے بڑا بہادری کے ساتھ ان کے بہت مہربانی، بہت شکریہ. لوگ ہیں ان کا مقابلہ کیا ہے. سے ہمت ملتی رہتی ہے. جی صحیح کہیں آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ ہاں اس میں آواز ہے. تھوڑے اس طرح ہو جائے، میں تھوڑا جگہ بنانا تھا ایسے سامنے دیکھتے ہیں. بالکل میں دیکھ رہا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں، بالکل ایسے ہی بات کروں گا آگے جا کے. السلام علیکم جی. اس وقت ملک بھر سے صحافی جو ہیں اور ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں جو فیک نہیں ہیں، جو جعلی نہیں ہے، جو حقیقی صحافیوں کی حقیقی نمائندہ تنظیمیں ہیں، ملک بھر سے آئے ہوئے صحافیوں کے ساتھ یہاں پر پارلیمان ہاؤس کے سامنے اور پارلیمان کے ماتھے پہ لکھے ہوئے کلمے کے سائے میں یہاں پر ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آمریتوں کے زمانے میں بھی اسی طرح سڑکوں پر بیٹھ کے صحافیوں نے اپنے حقوق کی جدوجہد کی، اور آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جمہوریت میں حکومت ہے. سو بہت افسوس کی بات ہے کہ صحافی ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے انہیں عمران خان صاحب کی سرکار میں اسی پارلیمان سے چند گز کے فاصلے پہ وزیر اعظم ہاؤس ہے. یقیناً وزیر اعظم عمران خان صاحب تک صحافیوں کی آواز پہنچ رہی ہوگی. یہاں پی ایم ڈی اے کے کالے قانون کے خلاف جو صحافی دھرنا دے کے بیٹھے ہیں کل سے، اس میں تشریف لائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. گفتگو انہوں نے پہلی بھی کی ہے، تھوڑے سے مزید سوال کرتے ہیں. سر میں ٹو دا پوائنٹ آپ سے پہلا سوال کروں گی. حکومت کہتی ہے، خاص طور پہ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں
کہ آرمی چیف نے جو تقریر کی تھی یوم دفاع یوم شہداء پہ، وہاں پہ انہوں نے جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی تھی اور ایک نئی نیریٹو جنگ کی بات کی تھی اور ایک نئے سائبر وارفیئر کی بات کی تھی، اور کہا تھا کہ دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر بھی موجود ریاست کے دشمن اس طرح سے نیریٹو بنا کے حملہ آور ہو رہے ہیں ریاست پہ، اس لیے پی ایم ڈی اے کا قانون بہت ضروری ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دو چیزیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا حکومت ہے، جو ہمارے وزیر اعظم ہے اور جو ہمارے وزیر ہے، ان کو ہمارا فوج کو اور ہمارا فوج کی قیادت کو اس طریقے سے کوٹ ان کوٹ سیاست میں گھسیٹنا نہیں چاہیے. اور جو میرا دوسرا اس میں موقف ہے کہ جو بالکل پوری دنیا بھر میں جو ایک دوسرے کے خلاف ممالک ہیں، جو دشمنے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو حملے کر رہے ہیں، مگر ان حملے کے جواب جو ہے کون بہتر دے سکتے ہیں؟ کیا یہ فواد چودھری اور ان کے ٹرولز بہتر جواب دے سکتے ہیں؟ کیا یہ جو امپلائیز وہ تنخواہ پہ بٹھا کے ان کے لیے ٹویٹس کرواتے ہیں اپنے شہریز کے خلاف، یا وہ آزاد رائے رکھنے والے صحافی جن کا کریڈیبلٹی ہے، جن کا دنیا بھر میں ان کا ایک پہچان ہے، جب وہ اپنا ملک کا دفاع کریں گے، جو کہ وہ ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وہ آپ کے سب سے بہتر دفاع ہوگا، وہ ایک امپارشل دفاع ہوگا جو ماننے والا ہوگا. اور اگر آپ اس قسم کے کٹ پتلی سے جواب دلواتے رہیں گے تو وہ 5th جنریشن وارفیئر کے مقابلہ کرنے کے قابلیت نہیں رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دے کے حکومت اداروں کو متنازع بنا رہی ہے، ان کو گھسیٹ رہی ہے اس پی ایم ڈی اے کے قانون کا جواز؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے بہت دفعہ ہمارے ادارے کو اپنے سیاسی پراپ سمجھ کے اپنے آپ کو حکومت میں جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً، جیسے آپ نے اسی کیس میں کہا تھا، ایک جو ڈیفینس ڈے کا اسپیچ کا کیا تعلق ہے ان کا اس قانون سے؟ جب انہوں نے یہ قانون اس ڈیفینس ڈے کا اسپیچ سے پہلے تیار کیا تھا، انہوں نے وہ آرڈیننس اس ڈیفینس ڈے کی اسپیچ سے پہلے تیار کی تھی، لیکن یہ جان بوجھ کے ہمارے اس تقریر کو اس کے ساتھ ملا کے کچھ کسی قسم کا سیاسی تحفظ لینا چاہ رہے ہیں، اور اسی قسم کے بیان بازی سے، اسی قسم کے کوششوں سے ہمارے وہ ادارے جو ہر پاکستانی کے ادارے ہیں، وہ کسی ایک جماعت کے ادارے نہیں ہیں، وہ متنازع ہو جاتے ہیں. آپ عوام کی سیاست کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس طرح صحافیوں کے دھرنے میں آتے ہیں تو آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے حکومت کہتی ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے ان معاملات کو استعمال کر رہے ہیں، نمبر 1. دوسرا، حکومت کہتی ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں عوام کی بات کرتے ہیں لیکن ہم عوام کے تحفظ کے لیے یہ قانون لے کے آ رہے ہیں. پی ایم ڈی اے کے کالے قانون کے خلاف کس حد تک آپ جانے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرپرسن؟ جہاں تک یہ ہمارا سیاسی فائدہ، وہ آپ بہتر ہمیں بتائیں. ہم تو ہمیشہ آزاد میڈیا کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آزاد میڈیا ہو، اور آزاد میڈیا ہوگا تو ہم سب کا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا. تو جب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا اور اگر اس کنسٹرکٹیو کرٹیسزم پہ لوگ دھیان کریں گے تو بہتری آئے گی. یہ پورا ملک کا فائدہ میں ہوگا، کسی ایک جماعت کا فائدہ میں نہیں ہوگا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں جب عامر ضیاء کے بعد شہید بی بی نے پریس پہ پابندیاں اٹھائے تھے، تو شہید بی بی سے پوچھا گیا کہ یہ تو دن رات آپ کے خلاف ہی لکھتے ہیں، کسی اور کے خلاف لکھتے ہی نہیں ہیں، آپ نے میڈیا کو آزادی کیوں دی؟ تو شہید بی بی نے کہا کہ یہ تو 10 سال کا بھراس ہے، اور اگر وہ میرے اوپر نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو نکال دے دیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے آنے والے جو انشاءاللہ تعالی اس ملک کو چلائیں گے، ہمیشہ وہ اس قسم کا طاقت رکھیں گے کہ وہ تنقید بھی برداشت کر سکیں. اور ایک آخری سوال، پارلیمان کی کارکردگی، چوتھے پارلیمانی سال میں آج آپ داخل ہو رہے ہیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ پارلیمان کی کارکردگی کو ان 4 سالوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اپنا اتنا غیر فعال پارلیمان نہیں دیکھا ہوگا.
ہر دور میں جو بھی پارلیمان آیا ہے وہ ایک منیمم سٹینڈرڈ کے مطابق ایٹ لیسٹ اپنا رولز فالو کرتے ہوئے ایک پروسیجر فالو کرتے ہوئے کام چلتا تھا. اور یہاں نہ اپوزیشن کو بولنے کی موقع ملتا ہے, نہ ہمارے ممبرس کو کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر چیز چور دروازوں سے اور آرڈیننس سے بھی پیچھے لے آیا جاتا ہے. اگر کوئی اچھا آرڈیننس بھی ہو, اچھا بھی سجیسٹن ہو, اس کو متنازع بنایا جاتا ہے, اس لیے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں عوام کے مسائل حل ہونا چاہیے, اور عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے حکومت کے وزیر گالی دیتے ہیں, ذاتیات پہ ذاتی حملے کرتے ہیں, اور عوام کے حل یا عوام کا مسائل کا حل نکالنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.